यीशु मसीह में आज हम फिर एक नई एपिसोड के साथ पास्टर सोहेल साहब के साथ हैं। तो आज हम फिर पास्टर सोहेल साहब को वेलकम कहते हैं और खुशामदीद कहते हैं इस वीडियो रिकॉर्डिंग में कि खुदावंद आज एक ज़बरदस्त मैसेज जो है वो पास्टर सोहेल के वसीला से हमें सिखाए और तौफीक बख्शे कि हम उस पर अमल करने वाले हों। लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि हम इस मैसेज को अच्छे तौर से समझें और दूसरे लोगों तक जो है उनके साथ भी शेयर करें और उन्हें भी बताएं ताकि सब लोग जो है वो कसरत के साथ बरकत पाएं। जी पास साहब कैसे हैं आज आप? मैं ठीक हूँ काशिफ भाई, शुक्रगुजार हूँ आपका। आपने भी अपने निहायत कीमती वक्त में, और वक्त वाकई सबके पास बड़ा कीमती होता है, और खुदा का शुक्र है आज मेरे पास एक बड़ी खूबसूरत खुदावंद के कलाम में से बात है और वो इल्म के ताल्लुक से है। और इल्म का मतलब जानना होता है, जानना। और आज हम ये जानेंगे कि हम क्या जानते हैं, कलीसिया क्या जानती है और क्या नहीं जानती। थोड़ी सी इस पे बातें करेंगे और ये बड़ा ही मजेदार है, ये बड़ा अट्रैक्टिव है, ये बड़ा दिलकश है और ये सीखने वाला है और ये हर एक मसीही की जो है वो जरूरत है। तो आइए कलाम मुक़द्दस में बगैर तखीर किए अमसाल की किताब बाब नंबर जो है वो 19 आयत नंबर 2 आप खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से पढ़िए। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे, जो चलने में जल्दबाजी करता है भटक जाता है। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। और जैसे कि हमने कलाम मुक़द्दस में ये पढ़ा, ये अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। अब ये खुदा ने सुलेमान नबी की मार्फत ये बात ये जो है कही कि ये अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे, और मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है कि रूह इल्म से जो है वो खाली रहे। अब इल्म का मतलब जानना होता है, और बड़ी खूबसूरत एक बात है कि अगर हम जानते नहीं हैं तो ये ऐसे ही है कि किसी को इल्म ना हो और वो बगैर वजह के, बगैर किसी जुर्म के कैद खाने में सजा जो है वो बर्दाश्त कर रहा हो। इल्म का मतलब ये है कि अगर आप जानते नहीं हैं और आपको इल्म नहीं है तो आप बगैर वजह के भी सजा जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। सो इल्म, जब हम आज जिस बात की हम बात कर रहे हैं वो बाइबल मुकद्दस के इल्म की बात है। हम ये बात नहीं कर रहे कि लोगों के पास कितने अलूम है। अलूम तो दुनिया के अंदर तरह तरह के बेशुमार अलूमात, बड़ी सारी तालीमात, बड़ी डॉक्ट्रिन्स, बड़ी सारी चीजें हैं, लेकिन हम स्पेसिफिक तौर पे जो बात कर रहे हैं वो खुदा के इल्म की बात है कि आप खुदा के बारे में कितना जानते हैं, वो कितना सही तौर से जानते हैं। जब हम यशवा की किताब पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है शरीयत की किताब ये तेरे मुंह से हटे ही ना। और मैं समझता हूँ कि जब हम मसीहियों के साथ मुलाकात होती है तो कई एक ऐसे लोग, ज्यादातर तादाद में ऐसे लोग मिलते हैं कि जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है, लगता है कि जैसे शरीयत की किताब उनके मुंह के सामने आई ही नहीं है और वो इल्म से बिल्कुल जो है वो खाली होते हैं। अब लिखा हुक्म ये है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। अब 24 घंटे हम उसका विरत करें। जी बिल्कुल। देखिए कलाम मुक़द्दस में एक और बात बड़ी खूबसूरत लिखी है कि होशियारों के सर पे इल्म का ताज होता है। अमसाल की किताब में ही ये बात लिखी है। अब हम ये खुदा का शुक्र है कि संडे स्कूल में बच्चों को सिखाया जा रहा है, ट्रेंड हो रहे हैं, लेकिन जैसे अमसाल की किताब में ही लिखा है कि कलाम मुक़द्दस तेरी उंगलियों के पोरों पे हो, माथे पे टीके की मानी दो, बाजू पे बाजू बंद की मानी दो, सीने पर भी हो, मतलब कि तेरे दिल में भी हो। जैसे दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। तो ये इस तरह से है, ये तेरे घर की चौखट के ऊपर भी जो है वो लिखा हो। तो इस तरह से मसीहियों के अंदर उस तरह से नजर नहीं आता। मिसाल के तौर पर बाइबल मुक़द्दस की 66 कुतब हैं और 31,102 आयात हैं और इसके कुल जो अबवाब हैं 1189 इसके जो है वो इसके अबवाब हैं और 260 जो है वो मतलब के नए अहदनामे के जो है वो बाब हैं। तो इस तरह से हम देखें तो ये चीजें देखें, ये बच्चों को उंगलियों पे आनी चाहिए कि ओके जनाब ये वाली बात जो है ये इतनी मर्तबा
یہ بائبل کے اندر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. مطلب وقت کا لفظ جو ہے وہ 703 مرتبہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. اگر ہم راست باز کا لفظ دیکھیں تو وہ جو ہے اس کے متعلق آیات جو لفظ آتا ہے وہ 302 مرتبہ آتا ہے. تو یہ چیزیں آنی چاہیے. جی کتنا ضروری ہے کہ روح جو ہے وہ علم سے خالی نہ ہو. بالکل. مطلب کہ یہ دیکھیں کہ یہ تو ہمیں میری فکر کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سالہ سال سے چڑھ جاتے ہیں. 30 سال ہو گیا لوگوں کو, 40 سال ہو گیا, 50 سال ہو گئے ہیں. کویسچن کریں تو کہتے ہیں جی اچھا جی پادری صاحب آئیں گے ان سے پوچھ کے بتائیں گے. یہ بڑی ایک عمر گزر جاتی ہے. اچھا بھائی دیکھیے کہ تو پھر روح علم سے خالی ہی نظر آتی ہے. اس طرح تو فرض کریں اور بہت ساری ہم باتیں اس پہ کر سکتے ہیں. زبور 24 رب خداوند بادشاہ جو ہے وہ کئی لوگ تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ مسیحیوں کا قومی ترانہ ہے. اگر ہم وثوق سے کسی بندے سے یہ پوچھ لیں, کلیسیا کے باہر گیٹ پہ دروازے پہ کھڑے ہو کے چرچ کے پوچھ لیں کہ یہ کون سے سرتال پہ گایا گیا, تو وہ کہیں گے بھائی صاحب یہ دینا ساڑھا کی تعلق ہے. مطلب اس سے ہمارا کیا تعلق ہے. جبکہ موسیقی جو ہے وہ دیکھیے کہ شروع سے جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. اور وہ لوسیفر جو ہے وہ ورشپر جو ہے وہ لیڈر تھا, اور خدا خود جو ہے وہ موسیقی کو جو ہے پسند کرتا ہے. اور ہم اس کو اس طرح سے ٹال دیتے ہیں. اچھا جی میرا تبلے دے نال باجے دے نال اور ان چیزوں سے میرا کیا تعلق ہے. حالانکہ زبور کے ہر زبور کے شروع میں اس کے اوپر سارا لکھا ہوا ہے. بالکل سر, ناموں کے اوپر جی لکھا ہوا ہے کہ یہ بات اس طرح. آپ نے زبور کی بات کی تو بائبل مقدس کی سب سے بڑی کتاب زبور شریف کی کتاب ہے. 150 اس کے ابواب ہیں. سب سے بڑا اس کا زبور جو ہے وہ جو ہے وہ 119 ہے, اور 176 اس کی آیات ہیں, 22 اس کے حصے ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم دیکھیں تو زبور 17 جو ہے وہ مطلب سب سے چھوٹا زبور ہے. اس طور سے ہم دیکھیں تو 450 حصے بنتے ہیں. لوگوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کو کتنے زبور آتے ہیں جی. اس میں تو لیڈرز کی ہی بات ہے نا. اگر لیڈرز کو زیادہ زبور جو ہیں وہ گائیں گے چرچ کے اندر گائیں گے, اور 3-4 سے زیادہ جو ہیں وہ لوگ زبور گاتے نہیں ہیں. اگر زبور زیادہ گائیں گے تو کلیسیا زیادہ سے زیادہ جو ہے زبور جو ہے وہ گا سکے گی اور ان کو انڈرسٹینڈ جو ہے وہ کر سکے گی. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے. اگر آپ نہمیہ کی کتاب مقدس اس کا 8واں باب 8ویں آیت پڑھیں تو وہاں پہ بڑا خوبصورت ایک بیان لکھا ہے. آپ پڑھ کے دیکھیے وہاں پہ کیا لکھا ہے. نہمیہ 8 باب اور اس کی 8 آیت. ہاں جی. اور انہوں نے اس کتاب یعنی خدا کی شریعت میں سے صاف آواز سے پڑھا, پھر اس کے معنی بتائے اور ان کو عبارت سمجھا دی. اچھا یہ دیکھیے یہاں پہ I like that very much. مجھے یہ بے انتہا پسند ہے کہ خادم کر کیا رہا ہے. وہ صاف آواز سے پڑھ رہا, اس کا تلفظ درست ہے, اس کی ورڈنگ درست ہے. یہاں پہ لفظ فضل ہوتا ہے, فضل لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, اور برکت کے کلمات بھی دے رہے ہوتے ہیں تو فضل کہہ رہے ہوتے ہیں. جبکہ فضل ہے, اور فضل کے بھی معنی جو ہیں کوئی 23 سے 24 معنی بنتے ہیں کہ اتنے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جی آپ جناب اس کا ایک معنی ہوتا ہے ہنر ہوتا ہے, اس کا مطلب بہتات کثرت ہے, اور اس کا ایک مطلب لامحدود بھی ہوتا ہے, بخشش بھی ہوتا ہے, اور اتنے زیادہ اس کے معنی ہیں. تو اب لفظ فضل ہوتا ہے, کیا فضل رہے ہوتے ہیں. اب جب زبور 16 گایا جاتا ہے, نہ تپاون خون دے انہ دے تپاون. اب میں نے کئی لوگوں سے پوچھا, میں نے کہا یہ جو زبور گاتے ہیں آپ, اور میں خادموں کی بات کر رہا ہوں, میں نے کہا آپ جب یہ گاتے ہیں تو یہ تپاون کیا چیز ہے. تو جواب کچھ بھی نہیں ہے بھائی. تپاون ہندی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے غیر معبودوں کے آگے تیل اور خون اور مے کی جو ہے وہ قربانی چڑھانا. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں, مطلب کہ معنی نہیں جانتے, اور پھر تلفظ درست نہیں ہے. لوگ ریڈی پہ جاتے ہیں خریدنے کے لیے جی لہیم کے حلیم کھانے جاتے ہیں. کیا جاتے ہیں مطلب کیا کہتے ہیں جی ہم نے دیکھا ہے وہ حلیم ہی کہتے ہیں. حلیم ہی ہے وہ کہ حلیم اور چیز ہے بھائی. بالکل وہ کون سا حلیم ہے. اور یار یہ وہ عربی کا لفظ ہے لہیم, اور لہیم ہے وہ جو نرم اور گوشت پوش سے وہ بنی ہوئی جو وہ غذا ہے, آپ نے وہ کھانے جانی ہے. اور آپ ریڈی والے میں لکھا ہوتا ہے جی حلیم, اور ہم بھی کھا رہے ہوتے ہیں حلیم اور چیز ہوتی ہے کوئی, وہ فروتن نرم وہ اور چیز ہے. اگر آپ کو ڈیفرنس نہیں کرنا آتا, آپ کو معنی نہیں آتے,
تو برکت بھی پھر اس طرح ٹرانسفر نہیں ہوتی شاید. دیکھیے جی آپ جب اگر ہم عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں باب نمبر 4 آیت نمبر 12 پڑھتے ہیں تو اس کے اندر لکھا ہے کہ خداوند کا کلام مؤثر زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. یہ جان اور روح اور بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے. تو جب آپ کے دھاری نہ تیز ہو تلوار کی تو یہ کاٹے گا کیسے؟ یہاں پہ تو سبزی اگر چھری تیز نہ ہو چاقو تیز نہ ہو تو وہ گوشت نہیں کاٹ رہا ہوتا سبزی نہیں کاٹ رہا ہوتا. تو یہاں پہ تلوار ہی اگر کند ہو لفظوں کے معنی ہی نہ آتے ہوں میننگ ہی نہ سمجھتے ہوں تو وہ کیسے جناب آپ کی تلوار جو ہے وہ درست طور پہ جو ہے وہ کام کرے گی. تو اس لحاظ سے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ تلفظ بھی درست ہو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات جو آپ نے پڑھی کہ نمبر 1 تو اس کا تلفظ درست ہو. پھر شریعت کے ہم بات کر رہے ہیں تلفظ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آواز کا درست ہونا تلفظ کا درست ہونا اور اس کی شریعت جو عبارت آپ نے سمجھی ہے اس عبارت کو جو ہے وہ درست طریقے سے سمجھائیں اس کے معنی کھول کے بتائیں اور پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ کلیسیا کو اچھی طرح سے جو ہے وہ سمجھ آئے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ لوگ جو ہیں وہ 15 سال سے جا رہے ہیں 20 سال سے جا رہے ہیں 30 سال سے 60 سال سے بھی چرچ میں جا رہے ہیں لیکن وہ اس طرح سے لوگوں کو گائیڈ کیوں نہیں کر پاتے سوالوں کے جواب کیوں نہیں دے پاتے. کلام مقدس میں لکھا ہے تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آنا چاہیے. اب یہاں پہ دیکھیے میں ایک ایلڈر صاحب سے ملا جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں 20 سال ہو گئے ہیں مجھے خدمت کرتے ہوئے میں نے راست باز کے تعلق سے کلام سنایا تو وہ کہتے جی میں تو راست باز نہیں ہوں. اب میں نے کہا جی آپ ہو سکتا ہے کہ آپ نہ ہوں اس لیے کیونکہ یہ لفظ فارسی زبان کا ہے اور فارسی زبان کا لفظ جو راست ہے اس کا مطلب ٹھیک ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں میں ٹھیک نہیں ہوں تو پھر میں تو آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا. تو ایک 20 سال کا ایک لیڈر جو ہے جو آگے لیڈ کر رہا ہے ورشپر وہ کرتا ہے لیکن اس کو ایک معمولی لفظ جو ہے راست کے معنی بھی نہیں آتے کہ راست کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے. مثلا شاگرد ہے کیسے کرے گا. اب لفظ شاگرد ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے طالب علم سیکھنے والا اور اس کا مطلب شاہوں کے گرد گھومنے والا امیر لوگوں اور شاہوں کے گرد گھومنے والا بھی اس کا مطلب ہے. استاد لفظ ہے تو استاد لفظ فارسی زبان کا ہے اور فارسی زبان کے اس لفظ کے مطلب استاد اور عربی میں استاد اور اس طرح سے تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں. مطلب آسمان فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے چکی کی مانند گھومنے والا. اچھا اب اس طور سے دیکھیں تو 70% ہم دن میں فارسی بولتے رہتے ہیں اور 25% ہم عربی بولتے ہیں 5% میں ہم سنسکرت ہندی اور ڈیچ زبان جو ہے وہ بولتے ہیں اور پھر بھی کئی لوگ جو ہیں وہ باتیں شاتیں کر کے کہتے ہو میں کوئی فارسی بول رہے ہیں انہوں جڑی سمجھ نہیں آ رہی وہ فارسی بول رہے ہوتے ہیں. دیکھیے آپ پرستش کہیں گے آپ فارسی بول رہے ہیں آزمائش آرائش ستائش آلائش آزمائش آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ فارسی بول رہے ہیں. آپ آفتاب کہہ رہے ہیں آپ مہتاب کہہ رہے ہیں آپ فارسی بول رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی اچھا جی میں کوئی فارسی بول رہا ہوں. سو یہ فقدان ہے کہ یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے. اور دیٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ. یہاں پہ ہم متی کی انجیل میں مرکز کی انجیل میں اگر دیکھیں آیت نمبر باب نمبر 4 آیت نمبر جو ہے وہ 34 کے اندر تو وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح خلوت میں شاگردوں کو معنی کھول کے دکھاتے. پلیز اب پڑھیے ذرا کیا لکھا ہے کلام میں. باپ نے بچا بتایا تھا آپ نے. جی جی اور 34 جو ہے اس کی نا جی. اور وہ ان کو اس قسم کی بہت سی تمثیلیں دے دے کر ان کی سمجھ کے مطابق کلام سناتا تھا اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا لیکن خلوت میں اپنے خاص شاگردوں سے سب باتوں کے معنی بیان کرتا تھا. اب دیکھیے یسوع مسیح بھی ان کو معنی کھول کے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں پر یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو موٹی بات ہے اب متی ہے ہم برسوں سے سنتے آ رہے ہیں متی ہے اس کا کوئی مطلب بھی تو ہوگا نا. متی کا مطلب ہے خدا کی بخشش. اگر ہم پڑھتے ہیں مرکز تو مرکز کا مطلب ہے ہتھوڑا. اگر ہم پڑھتے ہیں لوکا تو لوکا کا مطلب ہے روشنی لانے والا. اور اگر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یوحنا تو یوحنا کا مطلب ہے خدا کا پرفضل تحفہ. ہم نحمیہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا کی طرف سے سکون. عذرا پڑھتے ہیں تو مطلب ہے مدد. یونا پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کمری کو جوڑا. ہم پطرس پڑھتے ہیں تو وہ
ہر چیز کے معنی ہیں اور رسولوں کے ناموں کے معنی ہیں. یسوع مسیح نے اسی طرح تو نہیں نا ان کے نام جو ہے وہ تبدیل کر دیا, آج سے تیرا نام یہ نہیں ہوگا, تیرا نام یہ ہوگا, اچھا تیرا نام یعقوب نہیں ہوگا, تیرا نام اسرائیل ہوگا. اس کا مطلب ہے کچھ, ناموں کے معنی اور مفہوم ہے اور ہمیں ان کی سمجھ جو ہے وہ آنی چاہیے. اور دیٹ از وائی میں اس پہ بہت ساری باتیں کہہ سکتا ہوں. میرا دل جو ہے وہ بڑا خوشی سے اور جوش سے بھرا ہوا ہے کہ میں اس پہ سیرہا باتیں کر سکتا ہوں, بہت باتیں کر سکتا ہوں. لیکن ہم چھوٹی سی اس بات کو سمجھیں کہ یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے, کہ یہ بالکل اچھا نہیں ہے. اچھا آپ چرچ جاتے رہے تو آپ یہ سمجھ ہی نہ پائیں کہ ہم کیا سن کے آ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. میں تو سم ٹائم کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ خادم اوپر سے جو ہے وہ بادام بیان کر رہا ہو اور نیچے سمجھنے والا چنے سمجھ کے تو گھر چلا جائے. جب بات ہی درست طور سے ٹھیک طرح سے دل میں نہیں بیٹھی اور بیج ہی زرخیز زمین میں بویا نہیں گیا تو وہ کچھ کا کچھ بھی جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم ہمارے ساتھ بھی لوگ بیٹھے ہوں تو بات کچھ کر رہے ہوں تو اس کا مطلب وہ کچھ نکال رہے ہوتے ہیں. سو دیٹ از وائی ہمیں کتاب مقدس کا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, دوسری چیزوں کا نہیں. ہمیں بہت ساری اور چیزوں کا علم تو رکھنا چاہیے, لیکن کتاب مقدس کا جس کا بہت زیادہ علم رکھنا چاہیے اسے ہم بے پیر ہیں. بائبل مقدس کی سب سے چھوٹی آیت یوحنا کی انجیل 11واں باب 35ویں آیت, اوکے. اور اس طرح سے ہمیں مثال کے طور پہ اگر آپ کنگ جیمز ورژن دیکھیں تو 24 کتب کے آگے آمین کا لفظ لکھا ہوا ہے. چھوٹا سا ورڈ ہے, لیکن ہماری تحقیق کیا ہے. میں نے کسی ایک پادری صاحب کو, وہ کسی کے گھر پہ گئے تو انہوں نے کوئی عربی کا ایک لفظ بول دیا تو انہوں نے کہا بہن جی یہ نہیں کہتے. تو انہوں نے کہا جی کیا سما آمین بھی کہنا چاہیے کہ نہیں. ان کو پتا تھا کہ بائبل مقدس میں سما آمین کا لفظ لکھا ہے, اور افسوس کی بات ہے کہ پادری صاحب کو نہیں تھا پتا کہ وہ لکھا ہوا ہے بیچ میں. انہوں نے کہا ہاں جی بہت عام ہمارے کلچر میں بولا جاتا ہے. وہ بہن نے ان سے کہا, انہوں نے کہا بھائی صاحب کیا یہ سما آمین بھی کہنا چاہیے کہ نہیں. کہتے نہیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. انہوں نے کہا یہ تو بائبل میں لکھا ہوا ہے. یہ زبور 90 کے بالکل اوپر والا زبور جو ہے جو اس کے اوپر والی آیت میں دیکھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے آمین سما آمین. اچھا تو یہ والی بات ہے. اب آمین عبرانی زبان کا لفظ ہے, سم عربی زبان کا لفظ ہے. ایک مرتبہ نہیں بھائی 2 مرتبہ ہم کہتے ہیں آمین. سو دیٹ از وائی ہمیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ روح علم سے جو ہے وہ خالی ہم وقت سپینڈ کریں, کھوج لگائیں, تلاش کریں اور صحیح طور سے لوگوں تک وہ جو ہیں وہ باتیں پہنچائیں, اور ان باتوں کو ہم ان کے معنی کھول کے ان کو بتائیں تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ کتاب مقدس جو ہے وہ کیا کہتی ہے. تو کاشف بھائی پھر اس موقع پہ کسی اور موقع پہ اس پہ اور باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن آج میں یہی کہنا چاہوں گا اگر آپ کی تلوار جو ہے وہ کند ہے, آپ معنی نہیں بتاتے اور آپ صحیح طور سے چیزوں کو پھر گائیڈ بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتے, اور جس طور سے خدا کے کلام کو پھر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے اس طرح سے وہ کام بھی نہیں کر پاتا. اس لیے یہ اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے. خداوند آپ کو اس مختصر مگر لامحدود کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت ہے. آمین. میں اس میں تھوڑا سا مزید ایڈ کرتا چلوں کہ روح جو ہے وہ علم سے خالی نہیں رہنی چاہیے. اگر ہم پرانے عہد نامے کو اسٹڈی کریں تو اس میں بہت ساری اہم اور امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ ان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اس کا جو ہے ذکر موجود ہے. جیسے خدا نے حکم دیا تھا کہ ریت کے خزانوں کو تلاش کرو, اور جو پیٹرول ہے وہ بڑے عرصے کے بعد جو ہے وجود میں آیا تھا. یہاں پتہ چلا تھا کہ زمین ریت کے اندر جو ہے وہ پیٹرول موجود ہے. ڈیم بنانا جو ہے, پانی کو روکنا جو ہے وہ خدا نے اسرائیلیوں کو سکھایا تھا کہ آپ کس طرح جو ہے وہ پانی کو روک کے ایک ڈیم کی جو ایک شکل ہے وہ دے سکتے ہو. تو اس ویڈیو کو جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں, خود بھی دیکھیں, دوسروں کو بھی جو ہے تلقین کریں کہ دیکھیں, کیونکہ ہم آنے والے دنوں میں کہ روح علم سے خالی نہ رہے, مزید اس پہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو مزید جو ہے اس پہ کچھ مزید بات کر سکیں, ایک اور ویڈیو بنا سکیں یا ویڈیوز جو ہیں وہ بنا سکیں. کہ جب تک جو ہے وہ پادری صاحب کو خدا کا روح گائیڈ کرتا رہے گا ہم اسی ہی ٹاپک پہ مزید ویڈیوز کو جو ہے وہ بناتے رہیں گے. تو پادری صاحب کو شکر ادا کرتے ہیں آج پھر کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم مزید جو ہے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر سکے. تو ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ٹائم نکالا بائبل کو سیکھنے کے لیے. تو یاد رکھیے گا کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا.
जी भाई साहब। मेहरबान खुदा, हम तेरे हजूर में झुकते और तुझे मुबारक कहते हैं। ऐ खुदाबंद खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें पढ़ने, लिखने, सुनने, समझने, सीखने की तौफीक अता फरमाई है खुदाबंद खुदा। और खुदाबंद जितने बहन भाई इस वीडियो को देखते हैं वो खुदाबंद खुदा इल्मियत की नेमत से, जो रूहुल कुदस की नेमत है खुदा, उससे फैज़ याब हों। और खुदाबंद खुदा दुरुस्त तहकीक तक, जो कि शागिर्द हर रोज़ किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे, और इस वीडियो के ज़रिए, इस पैगाम के ज़रिए तेरे बेटे और बेटियां तहकीक करने में और ज़्यादा आगे बढ़ सकें। ए खुदाबंद खुदा, हमें बड़ी तौफीक अता फरमा, और ज़्यादा खुदाबंद तू हमें अपने कलाम की गहराइयों की और खुदाबंद तू समझ अता फरमा, ताकि हम तेरे बेटों और बेटियों के लिए बरकत का बायस बने रहें। खुदाबंद तेरे लोगों के लिए दुआ करते हैं, माली तौर पे, रूहानी तौर पे, ताल्लुकाती सूरत में खुदाबंद तू अपने लोगों को बढ़ा, और खुदाबंद खुदा अपने बच्चों को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल फरमा। ये सब कुछ बाप आसमानी तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से और रूहुल कुदस की रहनुमाई में पा लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया, तू भी हमारे कर्ज मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से।